सलीना मुहम्मद वअला आलिहि वसहबी अजमईन। आज का हमारा दर्स जो है सूरत अल-अनआम आयत नंबर जो है 125 और आज जिनके पास यहाँ का प्रिंट है मुसहफ तो पेज नंबर 144। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु ضय्यक़न हरजन कअन्नमा यस्सअदु फिस्समा कज़ालिक यजअलुल्लाहु अर्रिज्स अलल्लज़ीन ला युमिनून। इत्तिफाक ऐसा है कि गुज़िश्ता भी अपना दर्स फ़ा से शुरू हुआ था, आज भी फ़ा से है फमन। लेकिन दर्स के आगाज़ से पहले हम एक हदीस को पेश करते हैं ताकि हमारी दिलचस्पी बरकरार रहे। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये होना भी चाहिए, तो उससे आगाज़ हो रहा है। तो हदीस है मुहद्दिस हैं मुस्लिम, हमेशा मुस्लिम नहीं कहेंगे मुहद्दिस, और इसके रावी हैं उक़बा बिन आमिर। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया। तो हदीस सुनिए, बहुत अहम है हमारे आपके लिए। वो कहते हैं कि हम असहाबे वो जो सुफ़ा है ना, चबूतरा था, वहाँ बैठे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, वहाँ आए और पूछा कि अय्युकुम युहिब्बु अन यग़दू कुल्ल यौमिन इला बतहान। चल तर्जुमा करता हूँ, तुम में से कौन है जो इस बात को पसंद करता है। तो मदीना की गलियों में दो जगह थी, बतहान और अकीक। यहाँ जाए और दो अच्छी कोहान वाली ऊँटनियाँ। तो वो कोहान में क्या होता है, हौदत सेट होता है, फिट होता है, लेकर आए बगैर किसी गुनाह के, यानी हलाल। तो ये फरमाया, तो जब ये फरमाया बगैर किसी गुनाह, बगैर किसी मेहनत के, तो सहाबा ने कहा कि हम पसंद करते हैं। अब देखो क्या जवाब मिलता है। यानी बात हो रही थी अकीक और बतहान की, दो ऊँटनियों की जो बेहतरीन किस्म की ऊँटनियाँ हो। तो बोले हम में से हर एक पसंद करता है। तो बोले तो फिर तुम में से कोई मस्जिद जाए। अब अल्फाज हैं फ़यअलमा, ज़ेर ज़बर तो नहीं होता था ना पहले, तो युअल्लिम भी हो सकता है। औ यक़रा, तो पढ़े सीखे सिखाए, इल्म होता है ना, रटने की बात नहीं हो रही। मस्जिद में अच्छा कितनी आयतैन, देखो रुक, पारा नहीं कह रहे हैं, दो आयतें पढ़ ले, तो ये दो ऊँटनियों से बेहतर है उसका सवाब। अल्लाह अल्लाह। देखें फिर आगे है तीन से चार, चार से तो आप जितनी आयतें पढ़ेंगे। अब इसमें दो चीज़ हमें समझ, ये तो चीज़ समझ में आई कि हम आप जो यहाँ आते हैं तो कितना अज्र है इसका, इतना अज्र। उस वक्त जो सबसे ज़्यादा बड़ी कीमती वो ऊँटनियाँ। मगर एक दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो पारा नहीं कहा, कहाँ से शुरू किया। आप पारा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप खानका में जाइए तो हम और आप जो गैर हाफिज़ हैं, एक पारा पढ़ना पड़ता है, ताकि एक पारा रोज़ाना, और हाफिज़ को 3 पारे। ये कहाँ से लाए, मजबूर क्यों करते हैं किसी को। भाई शुरू करें 2 आयतों से, फिर 3, फिर 5, फिर। तो ये हमारी अहमियत के लिए मैंने आज इसको पेश किया। तो अल्लाह ताला हमें जो है इसका सवाब दे, अज्र दे। जो भी ऑनलाइन में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, जो सब इसमें शरीक हैं, कुरान पर लगे रहें। तो अब सुनिए, तर्जुमा तो हो गया, आयत की तिलावत हुई, तर्जुमा सुनिए। अब तो फ़ा है, वही तर्जुमा होगा। तो बस अल्लाह ताला इरादा करे मन, यानी जिसके लिए मन या जिसको, दोनों तर्जुमे हैं, कि उसे हिदायत दे तो उसका सीना खोल देता है इस्लाम के लिए। तो यहाँ शर्त होगी ना कि भाई सीना इस्लाम के लिए खोलता है, किसके लिए, जिसके लिए इरादा करे। तो अल्लाह का इरादा, इसलिए फ़ा आया। अभी बहुत कुछ सीखना है इसमें। और इरादा करता है जिसे गुमराह करने का, तो उसका सीना ضय्यक़न यानी तंग, हरजन। अब
हरजन के माने याद रखना, हरजन के माने होते हैं सीना घटना, सुकड़ना। तो ये तर्जुमा बहुत अच्छा है, खूब तंग, दोनों का तर्जुमा आ गया। तो दय्यकन हरजन। अब उसकी मिसाल दे रहे हैं, जैसे आप कहते हैं एग्जाम्पल, यानी कैसा सीना कैसे तंग होगा उसका, कअन्नमा यस्सअदु फिस समा, जैसे अब ये यस्सअदु है ना, यतसअदु है, यानी कोशिश कर रहा है आसमान पर जाने की, कोई जा सकता है? कितनी तकलीफ होती है, बस ये मिसाल दी जा रही है। तो ये तो बहुत समझना आसान है। इसी तरह यानी ये जो बयान किया गया ना, ये साहब दय्यकन हरजन यस्सअदु फिस समा, अल्लाह ताला, अब देखो यजअलु है, यजअलु का तर्जुमा आप जानते हैं। अब यहाँ तर्जुमा करेंगे मुसल्लत करता है अल्लाह ताला रिज्स को। अब मैं रिज्क का कोई तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, रिज्क का, रिज्क को, इसका तर्जुमा फिर करेंगे नापाकी, गंदगी, पलीदगी, सब कुछ, लेकिन उसे समझना है जो ईमान लाए नहीं लाते उन पर। अब इसमें हम यस्सअदु तो बहुत आसान है, दय्यकन हरजन आसान है। अब समझना है युरिद, युरिदिल्लाह, इसे समझना है। फिर उसके बाद जो रिज्स है इसे समझना है। अब ज़ाहिरी तौर पर जो आप समझना चाहते हैं, यहाँ पर क्या है, देखो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आप देख रहे हैं ना, युरिद, क्या पढ़ रहा हूँ, युरिदिल्लाह, या नहीं है, या नहीं है। इसलिए अगर आप सूरे अहज़ाब, इत्तिफाक से वो भी 33 है और आयत भी 33 है, जिनके पास ये प्रिंट है 422 पेज पर मिलेगा, उसे देखें आप, 1222 पेज निकालें, या अहज़ाब की 33 आयत देखो, मिली अहज़ाब की 33 आयत मिली। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, आखिर में जाएं, इन्नमा युरीदुल्लाहु, क्या है, इन्नमा। अच्छा, इस आयत को ये 3 दफ़े इसका रेफरेंस दिया जाएगा आज, और आयत बहुत अहम है। तो अब आपको ये समझना है कि यहाँ या कहाँ गई, आज के दर्स में या नहीं है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, परेशान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है। हम लोग जो यहाँ दर्स देते हैं ना, हिंदुस्तान में आप जाएंगे अपने अपने वतन में, तो वो समझेंगे कि हम लोग बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं, ये क्या है ये दर्स। आप पे एतराज़ करेंगे, आप बगैर टोपी की नमाज़ पढ़ें, जो भी यहाँ का तरीका उनको पसंद नहीं। तो उनसे आप कहिए ज़रा इधर आए, ये आयत पढ़ के बताओ। तो उनसे यही पूछो कि यहाँ पर या नहीं, यहाँ पर या है, खलास बात खत्म हो गई, फिर आपको नहीं छेड़ेंगे वो। समझ रहे ना मेरी बात को, यानी अजब मेरे साथ होता है तो आपके साथ नहीं होगा भाई। युरीदु है वो, ये भी युरीदु है। तो ये एक नुक्ता, मैं ऐसे कई चीज़ें आपको बता चुका हूँ इसके पहले, क्योंकि हमको काम ठोस करना है कि हम काम सही कर रहे हैं। तो ये तो आप समझ गए। अच्छा, उस आयत पे इशारा रखें, फिर आएगी हवाले के लिए। अब सुनिए, ये या कहाँ गई इसकी, मन आया, मन काम करता है, ये हुरूफ जैसे कि मैंने बताया ना, फा काम करता है, फा भी है, शर्त भी है। तो ये या हस्फ हो गई, दाल हस्फ नहीं हो सकता। आगे अल्लाह है, अलिफ लाम, 3 साकिन कैसे पढ़ेंगे, हमेशा साकित होता है अलिफ वाव या। अल इरादा, देखो अलिफ है, युरीदो या है, अलिफ तब्दील हुआ या से। तो तब्दील जो होता है, अलिफ दूसरे हर्फ तब्दील नहीं होते, साकिन होते हैं, जैसे आलमीन, युरिद, लेकिन हस्फ नहीं होते। इसलिए यह यहाँ क्या हो गई, हस्फ हो गई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो हमें समझना है, कज़ालिक यजअलुर्राहु रिज्स, इसी तरह अल्लाह ताला नापाकी को मुसल्लत करते हैं। तो रिज्स के माने क्या, अब उस आयत को साथ में रखें। देखिए मैं पढ़ता हूँ, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। अहलल बैत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वाले। हज़रत फातिमा भी उसी में आई, हज़रत आयशा भी उसी में आई। रिज्स क्या होता है, रिज्स
اب اس رزق کو سمجھنے کے لیے دیکھیے ایک اور آیت میں آپ کو لے جاؤں، وہ سورہ مائدہ کی 90 آیت آپ کو یاد ہوگی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، نکالنے کی ضرورت نہیں، وہاں پر بھی رجس ہے نا۔ اچھا سورہ توبہ کی 28 نمبر آیت، وہاں پر نجس ہے، انما المشرکون نجس لا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ فتح مکہ ہوا، اس کے پہلے حج کیسے ہوتا تھا؟ مشترک، اس کے بعد جو ہوا حجۃ الوداع، اس میں صرف مومنین، تو اس سال کے بعد لیکن کہا کیا جا رہا ہے؟ نجس، نجس کسے کہیں گے؟ یہ سمجھ میں آئے نجس یعنی کیا، مشرکین کو نجس۔ دیکھیں نجس یعنی کیا، نجاست تو آپ جانتے ہیں، نجاست کسے کہیں گے؟ جیسے کہ فضلہ ہمارا پیشاب وغیرہ کپڑے پر لگا، یہ نجس، نجاست۔ رجس کے معنی کیا، اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات سے۔ اچھا اس آیت کو پھر سنبھال کے رکھیں، پھر آئے گا اس کا ریفرنس۔ تو ازواج مطہرات سے کیا کہا جا رہا ہے؟ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، گھر میں قرار پکڑو۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ یریدو، یہاں کوئی شرط نہیں، حرف کچھ نہیں ہے، تو یریدو، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو، کون سی؟ داخلی گندگی، اسے کیا کہیں گے؟ رجس۔ تو کچھ بھی ترجمہ کریں، ناپاکی بھی بہت ساروں نے کیا ہے، لیکن سمجھانا پڑے گا۔ ناپاکی کون سی ناپاکی؟ داخلی بھی ناپاکی ہے نا، ہمارے عقائد خراب ہیں، ہم وسیلے سے دعا مانگیں گے، وسیلے پر ہمارا بھروسہ ہے، اللہ پر نہیں، تو ناپاکی ہوئی نا، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اچھا اب یہ کہ مشرکین کو نجس کیوں کہا گیا؟ نجس تو فضلہ ہوتا ہے، وہ کیسے نجس ہوئے؟ یہ بھی سمجھ لیں آج، وہ نجس کیسے ہوئے؟ ہم تو ہاتھ ملاتے ہیں، اگر کوئی ہم نماز کو جا رہے ہیں، اپنا ساتھی ہے تو ہاتھ تو ملا سکتے ہیں نا، نہیں تو پھر مسائل ہو جائیں گے۔ تو انہیں نجس کیوں کہا گیا؟ پہلی بات تو رجس ان میں ہے، صحیح ہے نا۔ اب جب رجس ہے، وہ کافر ہیں، دیکھیں غور سے سنیں، ساتھ میں رہیے گا۔ اب آپ بتائیں کہ جو بڑے لوگ ہیں انہیں غسل جنابت کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا وہ اسلام کے قوانین کو اپناتے ہیں، غسل کرتے ہیں؟ ویسے نہیں کرتے، تو نجس ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس لیے نجس کہا گیا۔ تو دونوں نجاست ہے۔ دیکھیے ایک مسلمان آدمی بسم اللہ کہنا بھول گیا، وہ نجس نہیں، وہ کہنا ذبیحہ حلال ہے، ہو چکا ہے اس کے پہلے، مگر یہ چونکہ دونوں نجاستیں اس میں ہیں، اس لیے نجس کہا گیا۔ تو اس آیت پر اتنا آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ اب سنیے مزید، اب یہ تو عوام کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے سننا چاہتے ہیں؟ سنیے۔ عوام کو کہیں گے تو وہ بولیں گے ما لکم تکاکاکم، یہ کیا بولتے ہو تم؟ بیگمات سے کیا کہا گیا؟ یعنی زوجات النبی، انما یرید، یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یرید اللہ۔ اگر اس کو یریدو پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں، جو کہ اصل میں تو یریدو ہے نا، تو پڑھنے میں حرج نہیں، ترجمے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا مطلب یریدو کا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر اللہ چاہے، انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے۔ اب ساتھ میں رہیے گا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مغفرت کرتا ہے، جس کو چاہے عذاب دیتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا؟ اب یہ تو عوام کی سر سے نہیں گزرے گا نا بھائی، فرق ہونا چاہے نا، دونوں میں کیا فرق؟ فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیے آپ کو یاد ہے تخلیق کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں، ایک تخلیق کونی، جیسے آدم علیہ السلام کی تخلیق کن فیکن ہے نا، حوا علیہ السلام کی کن فیکن، عیسی ابن مریم کن فیکن، اور ایک تخلیق ہماری کیسی ہے؟ تخلیق کونی نہیں، تخلیق عادی نارمل، یہ تو آپ جانتے ہیں نا۔ اسی طرح ایک علم شرعی، موسیٰ علیہ السلام کا علم کون سا تھا؟ شرعی، شرع، اور خضر علیہ السلام کا علم لدن، یہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں۔ بچہ نہا رہا ہے، اس کو ڈبو دو، مار دو، شرعی علم ہوا؟ شرع میں تو نہ جائز ہے، صحیح ہے نا۔ کشتی کو توڑ دو،
گھر یتیموں کا اٹھا لو، یہ تو جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں تھا کہ انہوں نے کھانا نہیں دیا تو غیر مستحسن فعل ہوا. ایسا کیسے انہوں نے کھانا نہیں دیا، وہاں کیوں آپ مکان بنا رہے ہیں، یہ بھی آپ جان چکے ہیں، ہے نا. اب سمجھ میں آئے گا. اب کیا سمجھ میں آئے گا؟ اب دیکھو ساتھ میں رہیے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت کرے تو آپ کو مجھے کوئی دخل ہے، یعنی دخل کو آپ کہیں گے ہم کوئی کر رہے ہیں، کوئی حرکت کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب کو اس میں شامل کرے کہ یغفر لمن یشاء بغیر کسی عمل کے، تو اسے کیا کہیں گے؟ کونی. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس طائفہ ہی کہتے ہیں نا آپ لوگ جی، نبی کو وہی بھیجی کہ اس کو ہم نے معاف کر دیا خلاص. اب آپ غور سے دیکھیے اس آیت کو، یہ یریدو کونی ہے یا شرعی اب تو آپ ہی بتائیں گے. دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، اب میں پڑھ کے سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین سے کہا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں قرار پکڑو. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت سے کام مت کرو. اقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ، ترجمہ جانتے ہیں وآتین اللہ ورسولہ. اتنا کہنے کے بعد کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. کونی ہے یا شرعی؟ شرعی. عمل کرو. اگر آپ نماز پڑھیں گے اور رسول کی اطاعت کریں گے، یہ جو بیان ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تم سے دور کرے گا رجس کو، پلیدگی کو، ناپاکی کو، گندگی کو. تو کیا اسے میں کہہ رہا ہوں دخل، یعنی آپ حرکت کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ شرعی. اور جس میں آپ حرکت نہیں کر رہے ہیں اس کی کیا کہیں گے؟ کونی. چلیے یہ تو بات سمجھ میں آ گئی نا آپ لوگوں کے. یہ اس کو کیا کہیں گے؟ علوم قرآن، فصاحت و بلاغت کے ساتھ. تو اس آیت سے ہم فارغ ہوئے. اب آگے دوسری آیت، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمًا، یہ مستقیم راستہ ہے. اب مستقیمہ تو اعرابی حالت ہوئی نا، تو اب یوں نہیں کہنا کہ یہ مستقیمہ راستہ ہے، نہیں، اردو یہ مستقیم راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. اور مستقیم کے معنی آپ کو بتا چکا ہوں، وہ کٹتا نہیں، آپ کو جنت تک پہنچائے گا. باقی طریق مکہ مدینہ آپ کو لوٹنا بھی پڑے گا واپس، فرق بتایا تھا جی، پھر بھی یاد دلانے. اور ہم نے فصل الآیاتی، تو یہ ہم نے کھول کر بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت کریں. اب مستقیم پر اس حدیث کو بھی یاد کر لیں یا سمجھ لیں. بس دیکھیے مستقیم پر یہ حدیث جو ہے، اس کے راوی ہیں محدث مسلم، راوی ہیں ابی عمر. اب اردو میں ابو عمر کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کیا ہے ان ابی عمرن. اب اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ ابو عمر یا ابی عمرہ. ابھی ابو عمر میں را اور واو ہے اور امرہ میں را اور ہا ہے. اور میں ہمیشہ بتا ہوں کہ حدیث کے الفاظ میں جو فرق ہوتا ہے، انہیں تو کوئی کہا کہ وہ تو ابو عمرہ ہے نہیں، دونوں. سفیان ابن عبداللہ، ان کا نام کیا؟ سفیان ابن عبداللہ، وہ ابو سفیان نہیں جو مشہور ہے. قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا، کہ مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتاؤ کہ میں کسی سے پھر آپ کے بعد نہیں پوچھوں گا. بہت بڑی حدیث ہے. مجھے ایسی بات بتاؤ کہ میں کسی کو پھر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، اور رسول سے کہہ رہے ہیں. تو کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم. یہ مستقیم کیا مطلب؟ کہو آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا. اب اللہ پر ایمان لایا تو اس کے تقاضے پورے کرو نا بھائی. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ کہ اللہ پر ایمان لائے اور پھر مانگو ولی سے. یہ تو اللہ پر ایمان نہیں ہوا نا. ایک جو ہماری قوم غلط فہمی کا شکار ہے اس کو میں بتلا رہا ہوں. اللہ پر جیسا ایمان لانا ہے، اس کے جو حقوق ہیں. پھر دوسری بات کیا؟ ثم استقیم. تو استقیم کے معنی سیدھا اور ثبات اور جم جانا. یعنی آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، دین کا، اس پر جمے رہیں. اور یہ بہت مشکل ہے. میں نے دیکھا، تجربہ میرا، یہاں جتنے میرے سال ہوئے، میرے ساتھ بڑے دلچسپی پھرتی سے لوگ آتے تھے اور کچھ اس میں درس بھی دیتے تھے، کوئی بھی باقی نہیں.
استقامت میں کیا فائدہ؟ مطلب ہے کہ ہم جب تک ہیں زندہ ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں، جو بھی آپ اپنے طور پر کرتے ہوں گے نا، لوگوں کو بلانا، نصیحت کرنا، تو یہ ثم استقم یاد رکھنا، چھوڑنا نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ جو بھی اپنے طور پر آپ کر رہے ہیں، پڑوس والوں کو جمع کرتے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں، کسی وجہ سے ثم استقم، یہ بہت اہم حدیث ہے، 2 میں آپ کے لیے لایا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ دیکھو کتنے حالات ہمارے ساتھ رہے لیکن ہم نے نہیں چھوڑا، کرنا ہے اس کو، تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا، کون سی ادا اللہ کو پسند آئے تو اس میں شامل ہوں گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جو کونی ہے، یہ اصل میں آج بتانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول کرے۔ تو یہ ہے صراط مستقیم۔ اب سنیے مزید، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ لہم ان کے لیے دار السلام، سلامتی کا گھر اور شانتی کا گھر، اس لیے کہ جنت ہے نا۔ اب یہ کہ جنت کے کتنے نام ہیں بتانے کی ضرورت نہیں، قرآن شریف میں آتے رہیں گے، اتنا کافی ہے۔ اور وہ ان کا حامی ہوگا بسبب اس کے جو کرتے ہیں۔ اب یہاں یعملون آیا، اور مشرکین کے مخالفین کے لیے کیا آتا ہے، یقترفون۔ اب مزید سنیے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم۔ اس آیت میں کافی کچھ سمجھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھا، یوم یحشرہم جمیعا، یحشرو کا فاعل کون، اللہ، اور حشر بھی آپ جانتے ہیں، جو سور پھونکنے کے بعد جو اٹھتے ہیں نا اسے کہتے ہیں حشر، اٹھنا اور باس۔ تو اٹھیں گے، جمع کرے گا ساروں کو، یحشرہم جمیعا۔ پھر آپ نے اس طرح سے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اب فاعل کون، بھائی یوم یحشرہم جمیعا، فاعل اللہ، اور نحشرہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان سب کو اٹھائیں گے۔ تو یہ قرات سبیہ میں جائے گی، لیکن موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا تو آپ کوئی اگر پڑھے نماز میں تو آپ لقمہ نہ دے، قرات ہے، قرات سبیہ ہے، وہ غلط نہ کریں۔ لیکن کیا کہا جا رہا ہے، یا معشر الجن، اے جناتوں کی جماعت، معشر کا لفظ آیا آج ہے نا، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت ساروں کو ہتھیا لیا انسانوں میں سے۔ تو اب پہلے معاشر کسے کہیں گے، سنیے، معاشر کسے کہا، دیکھو، یا معاشر الجن، وہ معاشر الانس، انس الگ معاشر ہے، جن الگ معاشر ہے، فرشتے الگ معاشر ہے، پرندے الگ معاشر ہے۔ تو معاشر کے معنی کیا، جن کا طریقہ کار ایک ہی ہو اسے معاشر کہیں گے۔ بھائی جماعت اور چیز ہے، معاشر اور چیز ہے، معاشرہ، یہ اسی سے معاشرہ، ہاں جی، آ گئی ہوگی نا آواز جی۔ تو جناتوں کا معاشرہ ہمارے جیسا مختلف ہے، بہت فرق ہے جناتوں میں اور ہم میں، اس لیے ہم ایک، ہمارا ایک معاشرہ ہے، جناتوں کا ایک معاشرہ ہے، فرشتوں کا ایک معاشرہ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے جنات، تو اب ترجمہ کچھ بھی کریں، جناتوں کی جماعت، لیکن معاشر کو سمجھ گئے۔ استکثر، دیکھو کثیر، کبھی بھی علی سین تا آئے گا تو لینا، جیسے مغفرت اور استغفر اللہ مانگ رہا ہوں، استکثر تم، تو ابھی ایسا نہیں، بہت سو کو اٹھا لیا، ہتھیا لیے تم نے انسانوں کو، ہتھیا ہے۔ آج کل کتنے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، یہ سب شیطان نے اچک لیا ہے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اب ان کے دوست، ولی کے معنی دوست ہے نا، انسانوں میں سے کیا کہیں گے، دیکھو قیامت کے دن، ربنا
اے ہمارے رب استمتع بعضنا ببعض، ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، جناتوں نے انسانوں سے، انسانوں نے جناتوں سے. اب یہ کیا اٹھایا سمجھنا ہے، فائدہ اٹھایا. اچھا یہ بلغنا ہے، کہیں غلط فہمی سے بلغنا نہیں پڑھنا، معنی اس کے دوسرے ہو جائیں گے. اگر آپ نے پڑھا بلغنا تو ہم تو پہنچا ہمیں، تو بلغنا ہم پہنچے، اس لیے بلغنا پڑھنا. ہم پہنچے اس مدت تک جو تو نے مقرر کی تھی، یعنی معاشرے میں پہنچ گیا. تو سوال سمجھ میں آ گیا. اب یہ تو جواب ہے نا اللہ کی جانب سے. اب جناتوں نے کیا فائدہ اٹھایا، انسانوں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. پہلے کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب سفر ہوتے تھے نا تو پیدل تو پڑاؤ کرنا پڑتا تھا نا. جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور سے نکلے ہیں تو مدینہ جانے ہفتہ لگا، تو بیچ میں پڑاؤ تو ہوتا ہے نا. تو پہلے جب پڑاؤ ڈالا جاتا تھا تو وہ جناتوں سے پناہ مانگ، جناتوں کی پناہ سے نہیں، جناتوں کی پناہ، یعنی ان سے کہتے تھے کہ ہم تمہاری پناہ میں ہیں. شیطان سے تو ہم پناہ مانگتے ہیں، لیکن وہ شیطان کی ہی پناہ کہ اے جناتوں کے سردار ہم یہاں پڑاؤ ڈال رہے ہیں، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. دیکھو دونوں کو فائدہ ہوا، آرام سے سوئے، صبح اٹھا کے نکل گئے، اور ان کو بھی فائدہ ہوا کہ شرک میں مبتلا کر دیا. بس ایک مثال کافی ہے، دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، شرک کرواتا ہے اور ان کو بھی. اب یہ کہ یہ جو رہا نا آج کل ہمارے یہاں بہت مشہور ہے موکل، ایک صاحب عمل کرتے ہیں اور بولے میرے پاس موکل ہے. ہوگا ایک آدھ کوئی ہوگا کہ جس کے جنات تابع ہو، تو اس کی کئی شکلیں ہیں، یا تو اس کا شاگرد ہوگا یا تو اس کا دوست ہوگا، بہت کم لیکن شاذ و نادر. باقی یہ سب کیا اس کو شعبدہ یعنی فراڈ ہے کوئی تو، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ اور وہ عمل کرتے ہیں آرام آ جاتا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھے، لیکن ہے کہ یہ کام ابھی تک جاری ہے، ہتھیار لیتے ہیں تو دوسری ہوئے نا. اب جب کہیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ النار مثواکم، دوزخ تمہارا ٹھکانہ. مثوا تو آپ جانتے ہیں رہنے کی جگہ، جیسے کہ امیر عزیز مصر نے کہا تھا زلیخا سے اکریمی مثواہ، یوسف علیہ السلام کی رہنے کی جگہ کو ٹھیک ٹھاک کرو. تو ان کی یہ جگہ جہنم ہو خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اس میں رہیں گے مگر ہے کہ اللہ چاہے. ان ربک حکیم علیم، اس لیے کہ تمہارا رب کیسا ہے، حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے. تو یہ جو سزا مقرر ہوئی ہے حکمت کی بنیاد پر، اس کے علم کی بنیاد پر. مگر اب ایک چیز سمجھنا ہے، اس لیے آپ اس آیت کو بھی نکالیں، جو ہے نا کون سی آیت دیکھیے، یہ ہے سورہ ہود 233 پیج، ضرور نکالیں. آیت نمبر 106 نکالیں، 105 6 7 106 نکالیں. کیونکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، خالدین فیہا الا ما شاء اللہ. تو خالد کے معنی کیا، ہمیشہ رہنا. پھر یہ الا ما شاء اللہ کیا نکالے آپ نے، مل گئی. اب دیکھیے نمبر ہے آیت کا کتنا، 106. سورہ نمبر ہود کا نمبر 11، سورہ یوسف سے بعد ہے نا یا پہلے، سورہ یوسف سے پہلے. یہ بھی بہت ضروری ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے آیت نمبر 106 ہم نے کہے، بعد میں پھر 7 ملے گی نا. تو دیکھ اچھا یہ ہاں آپ نے 7 نکالے، بہت اچھا کیے. چلے 7 ہی نکالیں، کوئی بات نہیں. 7 نکالے پھر میں بتاؤں گا، آپ 7 نکالیں ٹھیک ہے نا. ابھی دیکھیے یہاں ہمیں کیا سمجھنا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا، خالد کے معنی کیا، ہمیشہ رہنا. پھر کہتے ہیں الا ماشاء اللہ، مگر کہ اللہ چاہے. تو کیا مطلب، خلود کی نفی ہوئی نا، لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ چاہے تو جائے. ہاں تو اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، یہ ذکر ہے 106 میں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، آپ کو فِي النَّارِ، جو لوگ بدبخت ہیں وہ دوزخ میں رہیں گے ٹھیک ہے نا. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جب تک کہ آسمان زمین قائم ہے. إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، پھر بھی یہاں إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، کیا مطلب إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. ہاں یہی تو. اچھا اور آگے چلیے، ابھی آگے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو لوگ نیک بخت ہیں وہ جنت میں. وہاں پر بھی خالدین فیہا،
یعنی ہمیشہ رہیں گے. پھر ما دامت السماوات والارض، یہ عرب میں کب بولا جاتا تھا؟ دائمی، یعنی جب آپ کہیں گے کہ یہ تو آسمان و زمین ہے جب تک، تو آسمان زمین کہاں فنا ہونے والے ہیں، وہ تو قیامت کے دن نا. پھر وَإِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، بس یہ سمجھانا ہے ایسا. تو ابھی دیکھیے کیا اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. پہلے بات تو یہ سمجھیے کہ ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، چونکہ ہمارا چاہنا، ہماری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. لیکن جب اللہ کہیں گے، یہ اللہ کہہ رہے ماشاء اللہ، تو اللہ تو کسی کے پابند نہیں، کسی مشیت کے پابند نہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. لیکن یہاں کیا، یہاں بڑا مسئلہ پیش آیا کہ ایک سوال، جنت میں جانے کے بعد بھی کہا ہے کہ جب تک اللہ، ہاں تو دونوں جنت سے واپس ایگزٹ نہیں لگ سکتا. نہیں، تو وہی سمجھا رہا ہوں نا، وہی سمجھا رہا ہوں، ابھی تو پورا نہیں ہوا نا. میں اسی لیے کہا نا کہ کھولیں، ایک چیز کو سمجھنا ہے آج. ٹھیک ہے، سمجھنا ہے، یہ تو سمجھ میں آیا نا. تو ایسا کیوں دونوں برابر ہوئے نا. شقو بدبخت کے لیے بھی کہا کہ الا ما شاء ربک، جنت میں گئے، اب آپ صحیح پہنچے تو کیا پھر ایگزٹ ہوگی؟ ہاں، تو کیا ان کی ایگزٹ ہوگی؟ سوال یہ آتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو دونوں کا سوچے نا. تو وہاں پر بھی لکھا ہے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پھر ایگزٹ کیسی؟ تو یہ اس میں بڑا نقطہ ہے جو کہتے ہیں نا علم کا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا. جیسے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ 3 دفعے درود شریف پڑھتے ہیں. اگر آپ ایک دفعے کا درود شریف ہے کہ ایک دفعے درود شریف پڑھو تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. اب آپ بیمار ہیں 1000، تو کیا آپ کا درود شریف پہ یقین نہیں؟ یقین نہیں، اس کا مطلب 1000، چونکہ ہوا ہے میرے ساتھ ایسا. مجھے بلایا، میں نے کہا کیا ہے؟ تو بولے طبیعت خراب ہے اور درود شریف شروع کرتا ہوں، 1000 کی تسبیح دی ہے تو اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے. میں نے کہا آپ کے استاد بھی بیمار ہیں تو آپ کو بیمار کر دیے، یہ کیا ہے؟ اب کبھی اچھے نہیں ہوگے. درود شریف پہ یقین نہیں. تو اس طرح یہاں جو نقطہ ہے اصل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس وقت موت ذبح ہوگی نا، کیا مطلب خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. مگر انشاءاللہ کا مطلب کیا؟ ما شاء ربک، اللہ تعالیٰ کسی مشیت کے پابند نہیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہم انشاءاللہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بات ہے سمجھنے کی، ایگزٹ نہیں. لیکن کیوں؟ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ اب ہمیشہ رہیں گے، نہیں. اللہ کی مشیت، اللہ کی مشیت، الا ما شاء ربک. تو یہ اس لیے آئے. اس میں کئی مفسرین صفات لکھے ہیں، صفحے کے صفحے لکھ دیے ہیں کہ بولے کہ پھر انہوں نے ان کو الگ کیا ہے بدبختوں کو، کہ بولے ایسا ہے وہ جو بدبخت ہیں نا وہ ان کو جنت سے نکال دے گا. نہیں، وہ مسئلہ اور ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ تو مسلمان بھی جائیں گے دوزخ میں. اللہ کرے سب کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ جائیں گے نا، کچھ جو سزا وغیرہ ہے. ہاں جی، لیکن وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے. یہ تو بالکل جو نیک وقت اور بد وقت. تو یہ چیز واضح ہو گئی ہے ہمارے پاس وقت. تو یہ میں نے آپ کو واضح کیا. ابھی اور کچھ سمجھنا ہے، سنیے گا. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اسی طرح ہم مسلط کرتے ہیں ایک کو دوسرے. اب یہ کون؟ ظالم. ظالموں کو ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بسبب ان کی کرتوتوں کے. اب یہ کیا ہے، جو جنات ہے، انسان ہے، یہ کوشش کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے دوست وغیرہ، تو یہ بھی ظالم، وہ بھی مظلوم، تو مسلط کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کرتے کیوں ہیں؟ بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کے سبب. چونکہ دیکھیے اگر انسان میں تڑپ ہے، لگن ہے، تو اللہ اسے نیک توفیق دیتے ہیں. مگر ان کی جو ضد ہے، یعنی اس کی مثال دیکھیے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور ایک ہیں وہ کیا خالد بن وغیرہ. جی، چونکہ ان کے ہاں ولید بن وغیرہ، چونکہ ولید ان کے بیٹے نا خالد، وہ تو یہ 3 جو ہیں، اور بھی ہیں دوسرے. تو وہ اتنے سخت تھے، شدت ان کے اندر تھی کہ ان کو توفیق نہیں ہوئی. اب دیکھو انہی کا بیٹا کون؟ خالد بن ولید. اچھا، اکرمہ کس کا بیٹا؟ ابو جہل کا. ان کو ہدایت ملتی ہے.
تو یہ ہے وہ ظالم، اور ان میں کوئی تڑپ نہیں، کوئی لگن نہیں، اور ساری باتیں واضح ہونے کے بعد بھی وہ ضد کرتے ہیں تو وہ حجت قائم ہو گئی. ایسے لوگوں کو توفیق نہیں ملتی. اب مزید کچھ سنیے. ابھی اوپر ہم نے کیا پڑھے تھے؟ یا معاشر الجن، اب دوبارہ آ رہا ہے، اب ایک ساتھ آ رہا ہے. یا معاشر الجن والانس، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین. دیکھیں ہم نے کافی محنت کی ہے. ابھی ہم پھر بھی کچھ نئے لوگ ہیں نا، اور آن لائن پر بھی ہم کیسا پڑھ رہے ہیں؟ وغرتهم الحیات الدنیا. ہمارے یہاں اکثر پہلے دنیا پڑھایا گیا اور پڑھتے ہیں تو دنیا نہیں ہے، وہ اردو کا لفظ ہے. حالانکہ دنیا لکھتے ہیں اور نون گنا نہیں ہے، تو اس کو خیال رکھیں. دنیا ہم اس کی محنت کر رہے ہیں نا. اب یہاں بھی مسئلہ ہے، سنیے. یہاں پر بھی توجہ چاہتا ہوں. اے معشر الجن اور واو عطف و معشر الانس دونوں الگ الگ ہیں. پوچھا جا رہا ہے علم یأتکم، نہ کہ علم یأتکم. علم کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول؟ رسول کی جمع، رسول نہیں آئے. منکم، تم میں سے. کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ معاشر الجن معاشر الانس، تم میں سے رسول نہیں آئے. اسے سمجھنا ہے. ابھی یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیات کو قصہ ہے نا بیان کرنا ہے نا، پیش کیا تم پر. وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تمہیں ڈراتے تھے. کس بات سے؟ لقاء یومکم ہذا. انہوں نے کہا تھا نا بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا. ان سے سوال کیا کہیں گے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، اپنے خلاف. علی آ گیا نا تو وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے، بولیں گے ہاں آئے تھے، تو ان کے خلاف گواہی ہوئی. وغرتهم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈال دیا انہیں دنیاوی زندگی میں. کیونکہ یہاں جو ان کی رونق تھی، یہاں جو سیادت قیادت تھی، وہ سوچے کہ ہم ایسے ہی رہیں گے. وہ شہیدوا علی انفسہم، انہوں نے اپنے خلاف ہی گواہی دے دی، مجالی نہیں کوئی دوسری. انہم کانوا کافرین، کیا خلاف گواہی دی؟ کہ وہ کفر کی روش اختیار کیے ہوئے تھے. واضح ہوا مطلب. لیکن ایک مطلب یہ بھی سمجھنا ہے. یہ مفسرین بھی بہت پریشان ہو گئے اس میں. کیا خیال ہے آپ کا؟ رسول جناتوں میں سے آئے یا صرف انسانوں میں سے آئے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف انسانوں میں سے آئے تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ رسول منکم، تم میں سے آئے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جناتوں میں سے نہیں، تو پھر منکم کا کیا مطلب ہے نا؟ بات فی الامیین رسولا منہم، عربوں سے کہا جا رہا ہے تمہیں سے رسول آیا، تو منکم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے. یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ منکم یا معاشر الجن، منکم یا معاشر، اسے سمجھنا ہے. اب اسے کیسے سمجھنا ہے؟ سنیے. عربوں میں جب کوئی کلف نکلتی ہے نا تو بوچھار ہو جاتی، پکڑ لیتے ہیں. ہمارے یہاں سے کوئی کلپ نکلتی ہے نا، جیسے آج کل بہت زوروں پر ہے شیخ احمد نقشبندی اور علامہ ہاشمی اور ایک جاوید صاحب، تو ہمارے یہاں تو آزادی چلتا رہتا ہے، عربوں میں نہیں. ابھی ایک کلپ نکلی تھی، خلاص اس کو ہٹا دیا. تو انہوں نے کیا لکھا تھا پتہ ہے؟ بولے کہ یہ کس نے کہا کہ آدم علیہ السلام پہلے آدمی ہیں؟ اللہ، آپ نے کبھی سنا؟ سب جانتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں پہلے آدم، اس کا کوئی ہندی میں نام ہے. یہ بولے کہ یہ کس نے کہا؟ غلط. اور یہ سمجھ رہے ہیں. تو بولے دیکھو، فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا ہے کہ تجل من یسفک الدماء، ہے نا، جو خون بہائے گا. وہ نحن نسبح بحمدک، وہ شروع کی جو آیت ہے جانتے ہیں آپ، آدم علیہ السلام کے خلافت کا جو اظہار ہے کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو پہلے آدمی تھا. اللہ اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے آدمی تھا اور اس نے فساد مچایا. یہ کس نے کہا تم سے کہ آدم پہلے آدمی؟ کبھی آپ نے سنا؟ میں بھی دنگ رہ گیا. عربی، اب نام نہیں لوں گا.
لیکن ان کو بخشا نہیں لوگوں نے. اب اس کا جواب کیا دیں گے؟ کتنی غلط فہمی کا شکار ہیں. ابن عباس کہتے ہیں بھائی فرشتوں کو کیسے معلوم کہ یہ فساد مچائے گا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ چونکہ جنہوں نے مچایا. ہاں پہلے کون تھے دنیا میں؟ جن. شیطان کون تھا؟ سردار. خلافت کس کی تھی؟ تو پھر شیطان کو ہم سے حسد کیوں ہوا؟ وہ سوچتا تھا کہ اب خلافت مجھے ملے گی. تو یہ قول صحیح ہے چونکہ اس کا ثبات ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا. قرآن میں نہیں لکھا ہوا جی نہیں، ساری چیزیں نہیں لکھی جاتی نا قرآن میں. نہیں ہے نا، ہوا قد خلقنا الجان من قبل، یہ تو ہے. جناتوں کو پہلے ہم نے پیدا کیا، تو جنات جب تھے تو ان کے لیے ہدایت تھی کہ نہیں؟ یعنی ساری چیزیں تفصیل سے نہیں آتی. بھائی جنات تھے تو کس کی پیروی کرتے تھے؟ نماز کیسے؟ ہاں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا تو ان کے پاس تو دین تھا نا، وہ پریشان تھے تو انہوں 2 جگہ پر ہے جنوں کا قرآن کا. ہاں جی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جو، تو مطلب ان میں بھی مسلمان تھے لیکن اس وقت بھی لیکن آخر میں اس کا سردار شیطان تھا. تو ابن عباس کا جو کہنا وہ صحیح ہے نہ کہ ان کا. تو بہرحال اسی سے ہم بتا رہے ہیں. اب آپ سمجھیں گے. اب بعض مفسرین کیا کہتے ہیں کہ نبی ہماری جو رسالت ہے، یعنی جیسے نوح علیہ السلام، آج چلے آدم علیہ السلام سے لے کر، آدم علیہ السلام بھی تو نبی تھے نا. جب جنات تھے تو کون نبی تھا؟ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی. ہاں کوئی تو تھا نا. اچھا اب جب آدم علیہ السلام آئے، خلافت انہیں ملی، تو اب جناتوں کے لیے رسول کون سا، نبی کون سا؟ انسانوں کا. یہ جواب ان کا بالکل صحیح ہے. اچھا نذیر تھے، یہ تو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک رسول ہے، جیسے کہ رسول اور ہے اور نبی اور ہے، لیکن رسول جس کو نائب بھیجتا ہے اس کا بھی نام رسول، یعنی میسج کو رسالہ کہتے ہیں نا. ہاں تو رسول کا رسول گیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا نا جناتوں کو کہ جاؤ اپنی قوم کو سمجھاؤ، تو وہ رسول ہوئے، لیکن کس حیثیت سے؟ نبی نے بھیجا. تو اب واضح ہوا کہ ظاہر ہے کہ جب اتنے برس وہ زمین پر رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی انتظام کیا تھا. تو واضح ہوا نہ کہ ہم جو ہے ایسے کئی کلف آج کل آ رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اور اپنے یہاں بھی، لیکن یہاں کی کلف فوراً ختم ہو جاتی ہے. ایک صاحب نے تقدیر کے بارے میں ایسی کلف بنائی تھی، فوراً روکا انہوں نے. ہمارے تو ہم روک نہیں سکتے نا، کیونکہ ہمارا مذہبی اور جماعتی ہے. تو بہرحال یہ واضح ہوا. ابھی ایک آیت اس کا تتمہ ہے، اسے ختم کرتے ہیں. ذَلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. اب اس پر بھی توجہ دیں. ذَلِكَ یہ مثال ایسا کیوں پوچھا گیا کہ رسول آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، اور انذار تنذیر، ڈرانے والے، تم کو آگاہ کرنے والے. تنذیر کے معنی اس لیے کہ دیکھو الم یکن ربک مہلک القری، اللہ تعالیٰ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے بالظلم، ظلم سے ہلاک نہیں کرتے. تو ظلم سے ہلاک کرنا کسے کہا گیا؟ اسے سمجھنا ہے. وہ اہلھا غافلون، ہاں سے مراد قرا، بستیاں، جس ام القرا کہتے ہیں نا بستیوں کی ماں. بستی والے غافل ہوں، ان پر اگر عذاب آیا تو ایسا ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، یہ کہا جا رہا ہے. اب اس میں سمجھنے کیا ہے؟ قوم لوط گنہگار تھی، ان کی بستی کو الٹا دیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر وہاں پہنچ چکے تھے. لیکن کوئی بستی، یہ رسالت، یہ نبوت. تو اب آپ سنیے کہ جنات جب بستی میں رہتے تھے تو ان کے پاس انذار اور پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ تو اب واضح ہوا کہ رسولوں کا سلسلہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے خلیفہ کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ ہمارے تابع ہو گئے. اس لیے کہ ایک خلافت جب آدم علیہ السلام کو دی گئی تو وہ منسوخ ہو گئی. جیسے کہ آیات ہیں، ایک آیت منسوخ ہوئی، دوسری آیت آ گئی. تورات، زبور، انجیل منسوخ، کلام پاک آ گیا، وہی پوزیشن وہاں پر رکھیے تو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا. اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر یہ رسول نہیں بھیجے جاتے
اور یہ ڈرانے والے نہیں بھیجے جاتے اور وہ شرک کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں پر عذاب بھیجے تو اس کا نام کیا ظلم؟ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. اب سوال آتا ہے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے چونکہ کئی لوگ سوال کرتے ہیں اور خواہ مخواہ پریشان رہتے ہیں. چونکہ ہمارے یہاں ہم نے دیکھا کچھ گاؤں ایسے ہیں, کچھ بستیاں ایسی ہیں, 25 مکانات ہیں چھوٹے چھوٹے پہاڑیوں پر جو دیہات ہیں اور 2 مسلمانوں کا گھر, باقی ہندو. دعوت کیسے پہنچی؟ یہ ذمہ داری ہماری نہیں. یہ کس کی ذمہ داری؟ اللہ تعالیٰ کی. تو یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, وہ حکیم ہے, وہ عالم ہے, کیسے دعوت پہنچے گی. اچھا, دعوت جو پہنچتی ہے انسان کو, کچھ تو یہ حواس ہے نا ہمارے پاس, عقل سے, آنکھوں سے, کانوں سے. یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اسے کوئی جھٹکا دیتے ہیں, بیماری وغیرہ, حادثہ, تو وہ خود سمجھ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے. لہٰذا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کی جانب سے دعوت پہنچتی ہے. ہمارا کام کیا کہ ہم دعوت پہنچائیں. اب ہم اعادہ کرتے ہیں درس کا جو آج ہم نے بتایا, وہ ضرور یاد رکھے گا کیونکہ میں خود پریشان ہوں. ہمارے اس دروس کو کبھی کیا کیا نام دیتے ہیں اور ان کا تو ظاہری ٹھکانہ نہیں. ظاہری طور پر وہ قرآن کو صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں, نہ سمجھ رہے ہیں, نہ معنی. بس ایک ہی کہ یہ درس قرآن بعد میں, پہلے کیا فضائل اعمال اور آدابی زندگی, جی بس, اور تلاوت قرآن. تو اللہ تعالیٰ جو میں نے دلچسپی آپ کی برقرار رکھنے کے لیے یہ 2 حدیثیں پیش کی ہیں اور انشاءاللہ ایسے کرتے رہوں گا, تو ہماری جو محنت ہے اس کو قبول کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم وأهلها غافلون. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی, جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. پوچھنا ہے پہلی آیت ہوا میں, جی آپ پہلے پر لے آئے, چلیے آ گئے. ومن یرید اللہ, یہ سے بہت سارے لوگ ہمارے درس میں پہلے آتے تھے. جی جی ہاں جی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہدایت دے وہی. ہاں, توفیق تو ہم کو سمجھنا ہے نا. نہیں, ان کو کیا اصل میں ایسی ترغیب کی حدیث ہمیشہ پیش کرنی چاہے تو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہاں, تو اللہ اس میں کیا لکھا ہے کہ جس کو ہی ولز ہی اوپن, ان کا سینہ کھولتا ہے. ہاں, سینہ کھولتا ہے, صحیح. سینہ کھولے گا تو آئیں گے نا, مگر کس کا کھولے گا سینہ؟ جس میں تڑپ اس ہے. کو ہدایت چاہیے. ہاں جی, تو دے دے پیغام لوگوں کو, ایسی کوئی بات نہیں آپ کی جانب سے انگریزی میں. تو انشاءاللہ آتے رہیں گے, پھر بھی غنیمت ہے. کتنے تھے آج آن لائن پر؟ 6. اور یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ہمارا پیغام کو اچھا پھر سنتے ہیں لوگ, کچھ لوگ بعد میں سنیں گے. چلو, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.